12 रबीउल अव्वल से पहले पहले ये दो सदक़े ज़रूर करना, क्योंकि रबीउल अव्वल में ये दो सदक़े करना अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। पहला सदका ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अभी रुक जाओ और बस एक सेकंड के लिए अपनी ज़िंदगी की दौड़ को रोक दो और मेरी बात बड़ी तवज्जो और गौर से सुन लो। आने वाला है 12 रबीउल अव्वल, साल का वो अज़मतों वाला, वो रहमतों वाला दिन बस तुम्हारी दहलीज पर दस्तक देने ही वाला है। मगर ज़रा अपने दिल पर हाथ रख कर मुझसे एक सच बोलो, क्या पिछले साल भी तुमने 12 रबीउल अव्वल नहीं देखा था? क्या पिछले साल भी तुमने जश्न नहीं मनाया था? तो फिर आज भी तुम्हारे घर में ये गुर्बत क्यों है? आज भी तुम्हारे रिस्क के दरवाजे पर ताले क्यों पड़े हैं? क्यों तुम्हारी बीमारियां और तुम्हारे कर्ज तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे? सुनो और कान खोल कर सुनो, 12 रबीउल अव्वल से पहले तुम्हें ये दो सदक़े ज़रूर करना होंगे, क्योंकि रबीउल अव्वल में ये दो सदक़े करना अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। तुम्हें लगता है कि तुमने मस्जिद में पैसे दे दिए, किसी गरीब को खाना खिला दिया या किसी को चंदा दे दिया तो तुम्हारा सदका अदा हो गया। नहीं मेरे प्यारे भाई, ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और हौलनाक भूल है। तुम्हें क्या खबर कि तुम जिस सदके को नेकी समझकर दे रहे हो वो इस दुनिया में नहीं बल्कि तुम्हारे घर की छत पर एक वजनी स्याह पत्थर बनकर गिर रहा है। जब वो शख्स तुम्हारे सामने आता है ना, जिसने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा था, जिसने तुम्हारी इज्जत को बाजार में उछाला था और तुम्हारे दिल में आग लगा दी थी, जब तुम्हारे पास पूरी ताकत होती है कि तुम उसका बदला ले लो, उसकी दुनिया उजाड़ दो, मगर तुम अपने इस खूनख्वार गुस्से को दबाकर, अपने अंदर के दरिंदे को मारकर उस जालिम को माफ़ कर देते हो, तो इसको कहते हैं सब्र और माफ़ी का सबसे पहला और सबसे ताकतवर अमल। खुदा की कसम, अगर तुमने रबीउल अव्वल का सूरज निकलने से पहले अपने दिल का यह हिसाब किताब साफ ना किया और ये पहला अमल ना किया तो याद रखना इस बार भी रबीउल अव्वल का महीना तुमसे ऐसे ही गुजर जाएगा जैसे राख पर से हवा गुजर जाती है। अगली एक एक सेकंड की बात इतनी गहरी और दिल दहला देने वाली है कि अगर तुमने ज़रा सा भी ध्यान हटाया या वीडियो बंद करने की कोशिश की तो तुम जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि वो दो सदके क्या हैं और वो कौन सा खौफनाक अमल है जो तुम्हारी पूरी तकदीर उलट कर रख देगा, बस अगले लम्हे तुम्हारे सामने आने वाला है। दोस्तों, क्या तुमने कभी गौर किया है कि रात के इस सन्नाटे में जब पूरा शहर सो रहा होता है तो तुम्हारे अपने घर की दीवारों से एक हल्की सी आवाज़ क्यों आने लगती है? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम दिन रात पसीना बहा रहे हो, मेहनत की इंतहा कर रहे हो, एक एक रुपया जोड़ रहे हो, मगर इसके बावजूद तुम्हारे घर में बरकत का नामो निशान तक नहीं है? पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती और अपनों के चेहरों पर वो मुस्कुराहटें कहीं खो गई हैं जो कभी इस घर की रौनक हुआ करती थीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रुक जाओ। अगर तुम ये वीडियो बंद करने का सोच रहे हो तो ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि अगले चंद मिनट तुम्हारी आंखें खोल कर रख देंगे। ज़रा सोचो, अगर आज रात जब तुम अपनी गहरी नींद में होगे अचानक तुम्हारी आंख खुले और तुम्हें अपने घर की छत पर किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दे, तुम घबरा कर उठो, खिड़की से बाहर झांको और देखो कि कुछ ऐसे साए, कुछ ऐसी कद आवर और पुरइसरार हस्तियां तुम्हारी छत पर खड़ी हैं जिनके चेहरों पर नूर नहीं बल्कि एक गहरा अंधेरा है। उनके हाथों में कोई हथियार नहीं बल्कि बड़े बड़े स्याह और वजनी पत्थर हैं, और वो पत्थर तुम्हारी ही छत पर एक एक करके रख रहे हैं। जब तुम घबरा कर चीखोगे कि तुम कौन हो, मेरे घर के साथ ये क्या कर रहे हो, और वो हस्ती पलट कर कहेगी हम तुम्हारे ही किए हुए आमाल की दीवारें खड़ी कर रहे हैं, तो तुम्हारे पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम लोगों की मदद करते हो, तुम सदका भी देते हो, तुम अल्लाह को भी याद करते हो, फिर तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, यही वो भयानक सच है जो 90% लोगों को मालूम ही नहीं है। हम समझते हैं कि हम सदका देकर मुसीबत टाल रहे हैं, मगर हकीकत ये है कि हम अनजाने में एक ऐसा जहर अपने घर में घोल रहे हैं जो हमारे रिस्क को, हमारी खुशियों को और हमारी नस्लों को धीमी आग में जला रहा है। ज़रा अपने गिरेबान में झांक कर खुद से ये सवाल पूछो, आखिरी बार जब तुमने किसी को कुछ दिया था तो तुम्हारी नीयत में क्या था? क्या वो वाकई अल्लाह ताला की रज़ा थी, या अंदर कहीं ये ख्वाहिश छुपी थी कि वो बंदा तुम्हारे सामने हाथ जोड़े? क्या वो सदका वाकई किसी मुस्तहिक तक पहुंचा, या तुमने अपने ही घर की बर्बादी के लिए खुद अपने हाथों से दरवाज़ा खोल दिया?
دوستو یہ سوال اتنے گہرے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کے اوسان خطا کر دیتے ہیں، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب سال کا وہ سب سے بابرکت مہینہ یعنی ربیع الاول کا مہینہ بالکل تمہاری دہلیز پر دستک دے رہا ہے۔ اگر تم نے ابھی بھی خود کو نہ بدلا، اگر تم نے اپنے ان چھپے ہوئے گناہوں اور غلط صدقات کے فریب کو نہ سمجھا، تو اس بار بھی ربیع الاول کا سورج تمہارے گھر کے اندھیروں کو ختم نہیں کر پائے گا۔ اگلی ایک ایک سیکنڈ کی بات اتنی گہری اور دل دہلا دینے والی ہے کہ تم نے اگر ذرا سا بھی دھیان ہٹایا تو تم کبھی نہیں جان پاؤ گے کہ اصل صدقہ ہے کیا، اور وہ کون سا خواب تھا جس نے ایک عام انسان کی پوری دنیا بدل کر رکھ دی تھی۔ تو میرے پیارے دوستو سنو، یہ ہے بات احمد کی۔ وہ بھی ہم جیسا ایک عام انسان تھا، دن بھر کی محنت کے بعد رات کو اپنے بستر پر لیٹتا تو اس کے دل میں بھی یہی امید ہوتی کہ کل کا سورج اس کے لیے کوئی بہتر خبر لے کر آئے گا، مگر اس کے گھر میں سکون کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ کاروبار میں دن بدن تنگی، بچوں کی اداسیاں اور گھر کے اندر ایک عجیب سا گھٹن زدہ ماحول۔ احمد پریشان تھا کہ آخر وہ کون سی کمی ہے جو وہ پوری نہیں کر پا رہا۔ ایک رات جب احمد تھکا ہارا سویا تو اس کے ساتھ وہ ہوا جس نے اس کی روح تک ہلا ڈالی۔ احمد دیکھتا ہے کہ وہ اپنے ہی گھر کے صحن میں کھڑا ہے۔ رات کا اندھیرا اتنا گہرا ہے کہ اس کے اپنے ہاتھ بھی اسے دکھائی نہیں دے رہے۔ آسمان پر بادلوں کا ایک ایسا سمندر ہے جو خون کی طرح سیاہ ہے۔ اچانک اسے اپنے گھر کی چھت پر کسی کے بھاری بوٹوں کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ احمد کا دل دہل جاتا ہے، وہ ڈرتے ڈرتے سیڑھیاں چڑھتا ہے اور اوپر چھت پر قدم رکھتا ہے۔ جب وہ چھت کے کونے پر پہنچتا ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہاں کچھ قد آور سایہ دار ہستیاں کھڑی ہیں۔ ان کا قد اتنا لمبا ہے کہ ان کے سر ستاروں کو چھو رہے ہیں۔ ان کے چہرے غصے سے تپے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھوں سے انگارے جھڑ رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں کوئی عام چیز نہیں بلکہ کالے پتھروں کی بڑی بڑی چٹانیں ہیں، اتنی وزنی کہ ایک چٹان کو اٹھانے کے لیے 10 انسان بھی کم پڑ جائیں۔ احمد کی چیخ نکل جاتی ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ میرے گھر کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں میری چھت پر یہ پہاڑ لا کر رکھ رہے ہو؟ ان میں سے ایک ہستی آہستہ سے مڑتی ہے۔ اس کا جسم پتھر کی طرح سخت اور آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ وہ احمد کے قریب آتی ہے، اپنا خوفناک ہاتھ احمد کے کندھے پر رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ احمد، یہ پتھر باہر سے نہیں آئے، یہ وہ صدقات ہیں جو تو نے اس دنیا میں دیے تھے۔ احمد سکتے میں آ جاتا ہے، اس کی زبان ہکلا جاتی ہے کہ کیسے صدقات؟ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دیا تھا، میں نے تو لوگوں کی مدد کی تھی۔ وہ ہستی ایک دردناک اور طنزیہ کہکا لگاتی ہے جو پوری کائنات میں گونج اٹھتا ہے۔ تو نے مال دیا تھا، مگر کس نیت سے؟ کیا تو نے وہ صدقہ اللہ کے لیے دیا تھا یا اپنے اندر کی اس انا کو تسکین دینے کے لیے دیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں؟ کیا تو نے وہ رقم دیتے وقت احسان نہیں جتایا تھا؟ کیا تو نے اپنے دل میں یہ نہیں سوچا تھا کہ کل یہ بندہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے گا؟ احمد کا سر چکرا جاتا ہے۔ وہ ہستی آگے کہتی ہے، یاد رکھ، جب نیت میں ملاوٹ آ جائے، جب صدقہ دکھاوے کا بن جائے، یا جب وہ کسی ایسے شخص کو دیا جائے جو اندر سے زہر اگل رہا ہو، تو وہ مال اللہ کے دربار میں نہیں پہنچتا، بلکہ وہ ایک وزنی سیاہ پتھر بن کر انسان کے اپنے گھر کی چھت پر آ جاتا ہے۔ اور آج ہم انہی پتھروں سے تیرے گھر کی بربادی کا یہ قلعہ مکمل کر رہے ہیں۔ دوستو، احمد دیکھتا ہے کہ وہ ہستیاں ایک کے بعد ایک وہ وزنی چٹانیں اس کے گھر کے کونوں پر رکھ رہی ہیں، دیواریں بلند ہوتی جا رہی ہیں، اور احمد کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا گھر ایک اندھا قید خانہ بن چکا ہے، جہاں اب نہ روشنی آ سکتی ہے اور نہ سانس لینے کی جگہ۔ احمد زور زور سے روتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، چیختا ہے، اور اسی چیخ کے ساتھ اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھا ہانپ رہا ہوتا ہے، اس کے پورے جسم پر سرد پسینے کی بوندیں چمک رہی ہوتی ہیں، اس کا گلا خشک ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے کانوں میں بھی ابھی تک ان ہستیوں کی وہ بات گونج رہی ہوتی ہے، یہ تیرے صدقات کے پتھر ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ صرف احمد کا خواب نہیں تھا۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، کیا ہم بھی اپنی زندگی میں ایسے ہی صدقات نہیں دے رہے؟ کیا ہم بھی اپنی ذات کی نمائش کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا اپنے اندر کے گناہ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے مال نہیں لٹاتے؟ اگر تمہاری نیت میں بھی ذرا سا بھی دکھاوا ہے، اگر تم بھی احسان جتاتے ہو، تو یاد رکھو، تمہارے گھر کی چھت پر بھی روزانہ یہ سیاہ پتھر رکھے جا رہے ہیں۔ تم لاکھ دعائیں مانگو، لاکھ وظیفے کرو، جب تک تمہاری نیت کا یہ زہر ختم نہیں ہوگا، تمہارے گھر سے مصیبتیں کبھی باہر نہیں نکل سکتی۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔
احمد کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تو اس کے بعد شروع ہوا، جب اس کا سامنا اس شخص سے ہوا جس نے اس کی دنیا اجاڑی تھی، اور وہاں اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے اس کی تقدیر کا لکھا ہوا سارا عذاب مٹا کر رکھ دیا۔ دوستو، خواب کے اس ہولناک منظر نے احمد کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت وہی سیاہ چٹانیں گھومتی رہتی تھیں۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کے گھر کی بربادی کی اصل جڑ اس کا اپنا وہ رویہ تھا جسے وہ فخر سے صدقہ کہتا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب وہ سب سے الگ ہو جائے گا، کسی کے معاملے میں نہیں پڑے گا، چپ چاپ اپنے گھر میں بیٹھ جائے گا تاکہ کم از کم یہ نئے پتھر تو اس کی چھت پر نہ آئیں۔ مگر تقدیر کا کھیل دیکھو دوست، جب امتحان لینا مقصود ہو تو کائنات تمہیں وہاں لے جا کر کھڑا کر دیتی ہے جہاں تمہاری برداشت کی آخری حد کا امتحان ہوتا ہے۔ ایک دوپہر احمد اپنے محلے کے بازار سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے وہی شخص آ گیا، وہ شخص جس نے کچھ عرصہ پہلے احمد کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا، جس نے اس کی عزت کو بازار میں اچھالا تھا اور جس کے دل میں احمد کے لیے زہر کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس شخص نے جیسے ہی احمد کو دیکھا، اس کے چہرے پر ایک مکروہ اور حقارت بھری مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے بازار کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر احمد کو مخاطب کیا اور نہ صرف اس کی ذات پر کیچڑ اچھالا بلکہ احمد کے گھر والوں، اس کی محنت اور اس کی شرافت کے بارے میں ایسی گھٹیا، زہر آلود اور غبیری باتیں کی کہ وہاں موجود ہر شخص کے کان سرخ ہو گئے۔ بازار کے لوگ رک گئے، سناٹا چھا گیا، سب کی نظریں احمد پر جم گئیں کہ دیکھو اب یہ شخص کیا کرتا ہے، کیا یہ اس ظالم کو زمین پر پٹخ دے گا، کیا یہ اپنا بدلہ لے گا؟ اس ایک سیکنڈ میں احمد کے اندر کیا گزری ذرا اس کا تصور کرو۔ احمد کا پورا جسم دوستو ایک دم سے برف کی طرح ٹھنڈا ہوا اور اگلے ہی لمحے اس کے خون میں ایک ایسا آتش فشاں ابل پڑا جس کی حرارت سے اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک چھلانگ لگائے، اس دشمن کا گریبان پکڑے اور اس کی زبان کھینچ کر رکھ دے۔ اس کے دماغ میں شیطان نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، مار دو اسے، آج یہیں اس کا حساب چکتا کر دو۔ اگر آج تم چپ رہے تو دنیا تمہیں بزدل کہے گی، تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ دوستو، احمد کے ہاتھ کی مٹھیاں اتنی زور سے بھینچ گئی تھیں کہ اس کی پوریں سفید ہو گئیں۔ اس کے ناخن اس کی ہتھیلیوں میں اتنی بری طرح گڑ گئے تھے کہ خون کے باریک قطرے اس کی انگلیوں سے رس کر زمین پر ٹپکنے لگے۔ اس کی سانسیں اکھڑ چکی تھیں اور اس کی آنکھوں کے آگے خون کا ایک سرخ پردہ حائل ہو چکا تھا۔ دوستو، وہ حملہ کرنے کے لیے بس ایک قدم آگے بڑھانے ہی والا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں اس خواب کی وہ ہستی کی آواز گونج اٹھی، کیا تو اپنے غصے کی آگ سے اپنے ہی گھر کو راکھ کا ڈھیر بنانا چاہتا ہے؟ دوستو، احمد کے پیر وہیں جم گئے، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ وہ دشمن ابھی بھی گالیاں دے رہا تھا، لوگوں کے سامنے اس کی تذلیل کر رہا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ احمد پلٹ کر وار کرے تاکہ وہ اسے عدالتوں اور معاشرے میں مزید گرا سکے۔ مگر دوستو، یہی وہ لمحہ تھا جہاں احمد نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھا جانے والا تھا۔ اس نے اپنے اٹھتے ہوئے بازو کو روکا، اپنی بھینچی ہوئی مٹھیوں کو آہستہ سے کھول دیا۔ اس نے اپنے اندر کے اس خونخوار درندے کو، اس غصے کے آتش فشاں کو اپنے ہی آنسوؤں کی ٹھنڈک سے دبا دیا۔ اس نے اس ظالم کی طرف دیکھا، ایک گہرا سانس لیا اور بغیر ایک لفظ کہے وہاں سے خاموشی سے پلٹ گیا۔ پیچھے سے اس دشمن کا کہکا فضا میں گونج رہا تھا۔ لوگ احمد کو دیکھ کر باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو آج یہ ہار گیا، مگر احمد جانتا تھا کہ وہ ہارا نہیں تھا۔ اس نے دنیا کی عدالت میں ہار کر آسمان کے بادشاہ کے دربار میں ایک ایسا معجزہ خرید لیا تھا جس کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ دوستو سنو اور بہت غور سے سنو، ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا انسان ضرور ہوتا ہے جس کا نام سن کر ہمارا خون کھولتا ہے۔ ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہم اس کی تباہی دیکھنا چاہتے ہیں، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بدلہ لینے کی اس آگ میں سب سے پہلے ہمارا اپنا ہی گھر جلتا ہے۔ احمد نے وہاں جو کیا وہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے غصے کو مارا، اس نے اپنی انا کو کچلا اور اس نے وہ راستہ اپنایا جو دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور صدقہ کہلاتا ہے، یعنی معافی اور صبر کا صدقہ۔ مگر کیا تم جانتے ہو کہ اس صبر کے صدقے کے بعد اس کے دشمن کے ساتھ کیا ہوا اور احمد کے گھر کی اس چھت کا کیا بنا جہاں وہ سیاہ چٹانیں رکھی جا رہی تھیں؟ بس چند لمحے اور، کیونکہ اب ہم اس کہانی کے سب سے بڑے، سب سے خوفناک اور آخری دروازے پر دستک دینے والے ہیں، جہاں تمہیں پتا چلے گا کہ 12 ربیع الاول سے پہلے تمہیں اپنی زندگی میں یہ کون سا آخری کام کرنا ہے جو تمہاری پوری تقدیر بدل کر رکھ دے گا۔ دوستو، احمد بازار سے خاموشی سے لوٹ تو آیا، مگر اس کا دل اندر سے جل رہا تھا۔ گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر احمد پھوٹ پھوٹ کر رویا۔
اس نے اپنے رب سے کہا کہ اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے نا کہ میں نے کس طرح ذلت برداشت کی ہے، میں نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ کیا اس لیے کہ لوگ مجھے کمزور سمجھیں؟ مگر جب انسان اپنے غصے کے طوفان کو خود اپنے ہاتھوں سے دبا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر سکون کی ایسی ٹھنڈی ہوا لاتا ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں لا سکتی۔ دوستو، اگلی رات جب احمد پھر سے اسی بستر پر لیٹا تو اس نے اس بار کوئی ڈراؤنا خواب نہیں دیکھا، بلکہ اس کے برعکس ایک عجیب معجزہ ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہ دوبارہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑا ہے۔ آسمان اب کالا نہیں تھا، بلکہ اس پر ہلکی ہلکی سنہری روشنی پھیل رہی تھی، اور وہی قد آور ہستی جس نے پچھلی بار اسے تنبیہ کی تھی اب اس کے سامنے مسکرا رہی تھی۔ اس ہستی کے ہاتھ میں کوئی سیاہ چٹان نہیں تھی، بلکہ اس کے دونوں ہاتھوں میں نور کا ایک بہت بڑا تھال تھا۔ دوستو، احمد نے گھبرا کر اپنے چھت کی طرف دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے خوف نہیں بلکہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے گھر کی چھت پر جو سیاہ، وزنی اور خوفناک پتھر رکھے گئے تھے وہ اب پتھر نہیں رہے تھے، بلکہ وہ ریت بن کر ہوا میں اڑ چکے تھے۔ وہ قلعہ جو اس کی بربادی کے لیے بن رہا تھا اب بالکل صاف اور روشن ہو چکا تھا۔ دوستو، احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ میری چھت سے یہ بوجھ کہاں گیا؟ اس نورانی ہستی نے مسکرا کر کہا کہ احمد، کل جب اس ظالم نے تیری عزت اچھالی تھی، جب تیرے پاس پوری طاقت تھی کہ تو بدلہ لے سکتا تھا، اور جب تو نے اپنے اس غصے کو مار کر اس انسان کو معاف کیا اور بغیر کسی شکوے کے صبر کا جام پیا، تو جان لے کہ تیری اس ایک معافی اور تیرے اس صبر نے زمین پر نہیں بلکہ عرش پر ہلچل مچا دی۔ اس ہستی نے نور کا وہ تھال آگے بڑھایا اور کہا، جب انسان کسی ایسے شخص کو معاف کر دیتا ہے جس نے اس کی دنیا اجاڑی ہو، تو آسمان کے فرشتے زمین پر اتر کر اس کے گھر کے چاروں طرف ایسا فولادی حصار کھڑا کر دیتے ہیں جسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ اور جب انسان مصیبت میں شکوہ چھوڑ کر صبر کا صدقہ دیتا ہے نا، تو اس کے رزق کے وہ دروازے کھل جاتے ہیں جو صدیوں سے بند ہوتے ہیں۔ دوستو، اب سنو اور میری بات کو بڑے ہی غور اور توجہ سے سنو۔ ہم سب یہی غلطی کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ معاف کرنا کمزوری ہے، ہمیں لگتا ہے کہ بدلہ لینا ہی ہماری غیرت کی نشانی ہے، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم بدلہ لیتے ہیں تو ہم خود کو اس ظالم کے درجے پر لے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت اٹھا کر دیکھ لو۔ جب طائف کی گلیوں میں آپ کو لہو لہان کیا گیا، جب آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، جب اپنوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا، تو پہاڑوں کے فرشتے آپ کے اشارے کے منتظر تھے کہ اجازت ملے تو اس پورے شہر کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں۔ مگر میرے آقا، وجہ تخلیق کائنات، میرے رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خون میں لت پت چہرے کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، میری قوم کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ ہے معافی کا وہ صدقہ جس کی کوئی قیمت نہیں، جس کے لیے آج 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا، مگر اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور صبر کا صدقہ کیا ہے؟ جب تم پر کوئی پہاڑ جیسی مصیبت ٹوٹ پڑے، جب رزق کا ایک نوالا بھی گھر میں نہ ہو، جب اپنوں نے منہ موڑ لیا ہو، اور تم روتے ہوئے یہ کہو کہ اے اللہ، میں تیرے اس فیصلے پر بھی راضی ہوں، تو مجھے آزمائش میں ڈال دیا نواز، میں تجھ سے شکوہ نہیں کروں گا۔ تو دوستو، اس لمحے کائنات کا نظام چلانے والا رب اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے اس بندے کو، اس نے دنیا میں سب کچھ کھو کر بھی مجھے نہیں کھویا، اب اس کے گھر کے دروازے کھول دو۔ مگر یاد رکھو، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب ہم آ چکے ہیں اس ویڈیو کے سب سے بڑے اور سب سے اہم اور سب سے آخری موڑ پر، وہ گھڑی، وہ تاریخ اور وہ لمحہ جو تمہاری پوری زندگی بدلنے والا ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول اب بالکل تمہاری دہلیز پر آ چکی ہے، اور اس مبارک دن سے پہلے تمہیں اپنی زندگی کا وہ کون سا آخری اور خوفناک فیصلہ کرنا ہے جو تمہارے گھر کے سارے اندھیرے ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا۔ آئیے چلتے ہیں اس آخری مرحلے کی طرف۔ دوستو، گھڑی کی سوئیاں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں اور وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا ہے۔ سال کا وہ بابرکت ترین مہینہ، وہ عظمتوں والا مہینہ، وہ رحمتوں اور برکتوں کا سمندر یعنی ربیع الاول کا مہینہ اب بالکل ہماری دہلیز پر آ چکا ہے۔ اور یاد رکھو، 12 ربیع الاول کا دن آنے سے پہلے، اس کی صبح طلوع ہونے سے پہلے، تمہیں اپنی زندگی کا یہ سب سے بڑا اور فیصلہ کن قدم اٹھانا ہوگا۔ اگر تم نے 12 ربیع الاول کا سورج نکلنے سے پہلے اپنے دل کا یہ حساب کتاب صاف نہ کیا، تو یاد رکھنا سال کا یہ پورا مہینہ تم پر سے بالکل ویسے ہی گزر جائے گا جیسے پچھلے سال گزر گئے تھے۔
تمہارے گھر کی وہ پرانی بیماریاں، وہ تنگیاں، وہ قرض کے اندھیرے اور وہ اپنوں کے تانے ویسے ہی ڈیرے ڈالے رہیں گے۔ کوئی معجزہ خود بخود نہیں ہوگا جب تک تم خود پہل نہیں کرو گے۔ دوستو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ربیع الاول صرف جشن منانے کا نام ہے؟ نہیں، یہ وہ مہینہ ہے جب کائنات کے سارے فیصلے نئے سرے سے لکھے جاتے ہیں۔ یہ وہ سنہری موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے کہ تم اپنے نامہ اعمال کو دھو لو، اپنے دل سے اس کینے، اس بغض اور اس بدلے کی آگ کو نکال باہر کرو۔ میرے پیارے دوستو، اب بہت غور سے سنو کہ اب تمہیں کرنا کیا ہے۔ آج رات جب دنیا سو رہی ہو، جب گھر کے سارے چراغ بجھ چکے ہوں، تو ایک تنہائی کا کمرہ تلاش کرو، اپنے بستر پر بیٹھ جاؤ یا اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤ۔ اب اپنے دل کی گہرائیوں میں اس انسان کا چہرہ لاؤ جس نے تمہاری زندگی برباد کی تھی، جس نے تمہاری پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا، جس کی وجہ سے تم آج تک راتوں کو اکیلے روتے ہو۔ اس کا نام لو اور اپنے رب سے کہو کہ اے میرے رب، میں نہیں جانتا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا، لیکن آج میں اس کی زیادتی کو تیرے نام پر معاف کرتا ہوں۔ میں نے بدلہ لینے کی اپنی ہر خواہش کو تیرے حضور قربان کر دیا ہے۔ اے میرے رب، اس معافی کے صدقے میں میرے گھر کی دہلیز سے وہ تمام عذاب، وہ تمام نحوستیں اور وہ اندھیرے ہمیشہ کے لیے ہٹا دے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے اندر کے اس شکوے کو، اس ہر ایک شکایت کو جو تم روزانہ اپنی زبان پر لاتے ہو، ہمیشہ کے لیے دفن کر دو۔ صبر کا وہ صدقہ ادا کرو جو تمہاری زبان کو تالا لگا دے اور تمہارے دل کو صرف اللہ کے بھروسے پر زندہ رکھے۔ اگر تم نے 12 ربیع الاول سے پہلے یہ 2 صدقے، یعنی اپنے دل کو چیر کر اس شخص کو معاف کرنے کا صدقہ اور اپنے اندر کے طوفان کو دبا کر صبر کرنے کا صدقہ، اپنی زندگی کا مستقل معمول بنا لیا، تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس بار 12 ربیع الاول کا سورج تمہارے لیے وہ روشنی لے کر آئے گا جس کا تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ تمہیں وہ سکون ملے گا جو بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات میں بھی نہیں ہوتا۔ تمہارے رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ تمہیں خود یقین نہیں آئے گا۔ تمہارے گھر کی وہ دیواریں جو عذاب کا قلعہ بنی تھیں، وہ اب فرشتوں کا نورانی حصار بن جائیں گی۔ میرے پیارے دوست، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ تمہاری دنیا اور آخرت سنوارنے کا وہ راستہ ہے جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، کیا تم اسی پرانے اندھیرے میں رہنا چاہتے ہو یا اس نور کو اپنانا چاہتے ہو؟ اگر تم نے تہیہ کر لیا ہے کہ تم آج سے بدلہ نہیں لوگے، شکوہ نہیں کرو گے اور معاف کر کے صبر کا دامن تھام لوگے، تو اس ویڈیو کے کامنٹس میں اپنا یہ عزم ضرور لکھو کہ اے اللہ، میں تیار ہوں، اے اللہ مجھے ہمت عطا فرما، تاکہ تمہارا لکھا ہوا یہ ایک جملہ تمہاری اس گواہی کا ثبوت بن جائے، اور جاتے جاتے اپنے رزق میں برکت، اپنے گھر کی حفاظت اور اپنی نسلوں کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک مبارک نام نیچے کامنٹس میں لازمی لکھنا۔ تمہاری لکھی ہوئی وہ ایک بات تمہاری اس زندگی کو بدلنے کا سب سے بڑا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے گھروں کو ہر بری نظر، ہر نحوست اور ہر عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ہمیشہ ہنستے رہو، آباد رہو اور اپنے اس چینل کے ساتھ جڑے رہو۔ اگلی ایسی ہی حقیقت میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔